बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, मैं हूँ आपकी मौलमा हिना रशीद। चैप्टर है हमारा हकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतल्लिक हजूर अकरम की सीरत व इरशाद। इस हवाले से आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। इस चैप्टर के हवाले से हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ने इंसान को क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया? दुरुस्त जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इरशादात गिरामी ने इंसानी ज़िंदगी की इज़्ज़त व नामूस और मालो अस्बाब को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है, यानी तमाम इंसानों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी में महफूज हो गई हैं। कोई शख्स उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, हमसाए के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर क्या ताकीद फरमाई है? कुछ है ज़हन में? जी, दुरुस्त जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बार बार पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि अल्लाह ताला हमसाए को विरासत में शरीक ना कर दें। यानी हमें हमसायों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी ताकीद हज़रत जिब्राईल ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार की थी। अगला सवाल है हमारे पास, बीमारों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की इयादत, देखभाल और खिदमत करने का हुक्म दिया है, इसलिए हमें बीमारों की इयादत, देखभाल और खिदमत करनी चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगला सवाल है हमारे पास, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूरों के हकूक़ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए, यानी ये मज़दूर का हक है कि हम उसकी मज़दूरी फ़ौरन से उसके हवाले कर दें। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में इंसानी मसावात का दर्स किस तरह दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें जमातों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। तुम में ज़्यादा इज़्ज़त व करामत वाला खुदा की नज़र में वही है जो खुदा से ज़्यादा डरने वाला है। लिहाजा किसी अरबी को अजमी पर और ना किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल है। बुजुर्गी और फजीलत का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ तकवा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से वाज़ेह हो जाता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, नस्ले आदम सब बराबर हैं, सब एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किए गए हैं, और जो जमातें और कबीले बनाए गए हैं उनका मकसद भी सिर्फ पहचान है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और वो सवाल नंबर है 6। कत्ले अमद और कत्ले गैर अमद से क्या मुराद है? कत्ले अमद से मुराद जानबूझकर किसी बेगुनाह को कत्ल करना। अमद से मुराद है इरादतन, ठीक है, जो इरादतन कत्ल किया जाए, यानी जानबूझकर अगर आप किसी बेगुनाह का कत्ल करते हैं तो वो कत्ले अमद कहलाता है। जबकि कत्ले गैर अमद वो है जिसमें लाठी या पत्थर लगने से कोई शख्स हलाक हो जाए, जबकि मारने वाले का इरादा कत्ल का ना हो। यानी एक शख्स किसी को मारना नहीं चाह रहा था, सिर्फ उसने उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए लाठी या पत्थर का इस्तेमाल किया और जवाबन वो शख्स, दूसरा शख्स मर गया, तो ये चीज़ कत्ले गैर अमद कहलाती है। अगला सवाल है, कत्ले अमद और कत्ले गैर अमद का क्या बदला है, यानी क्या सज़ा मिलेगी उस शख्स को जिसने इरादतन कत्ल किया और उस शख्स को जिसने बग़ैर किसी इरादे के कोई कत्ल कर दिया? तो जवाब है कत्ले अमद का किसास लिया जाएगा, यानी कत्ल के बदले कत्ल।
جبکہ قتل غیر عمد کی صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے۔ قتل عمد کا قصاص دیا جائے گا، مطلب جس شخص نے ارادتاً کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہے تو واپسی پہ قتل کرنے والے شخص کو قتل کیا جائے گا، یہ قصاص کا رول ہے اسلام کے اکارڈنگ۔ اور قتل غیر عمد کی صورت میں، یعنی ایک شخص کا ارادہ نہیں تھا اور اس نے دوسرے کا اس سے قتل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں 100 اونٹ دیت مقرر ہے۔ دیت بلڈ منی کو کہتے ہیں، یعنی اس شخص کو قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن مقتول کے گھر والوں کو 100 اونٹ کے برابر رقم دے دی جائے گی تاکہ وہ اپنی باقی زندگی میں گزر بسر کر سکیں۔ جی بیٹا، اگلا سوال ہے قصاص اور دیت سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ قصاص سے مراد قتل کا بدلہ قتل، جبکہ دیت سے مراد مقتول کے وارثوں کو قتل کا خون بہا ادا کرنا ہے جو 100 اونٹ مقرر کر دیا گیا ہے۔ فی زمانہ اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی آج کل کے دور میں 100 اونٹوں کی قیمت کا اندازہ لگا کر اتنی رقم مقتول کے گھر والوں کو ادا کی جا سکتی ہے، مقتول کے ورثاء کو ادا کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق وراثت کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہم اپنے ورثاء کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے اور ورثاء کے حق میں 1/3 سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر وارث کا جداگانہ حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ بیٹا اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجرم کی سزا کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کی سزا کے بارے میں فرمایا، دیکھو مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور وہ خود ہی اس کی سزا یا جزا بھگتے گا۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بیوی پر کیا حقوق بیان فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی سے تعلقات قائم نہ کریں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سرزنش کرو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کیا فرمایا، یا عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں فرمایا، تم پر واجب ہے کہ انہیں اچھا کھلاؤ، انہیں رواج کے مطابق اچھا پہناؤ، عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہے، وہ تمہاری املاک نہیں، تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے۔ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اس کی رضا اور رغبت کے بغیر کچھ حاصل کرے، اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، یعنی نہ اپنی ذات کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کسی قسم کا گزند پہنچانا ہے۔ اوکے بیٹا جی، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ ان میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اگر وہ کوئی ایسی
خطا کریں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندوں انہیں فروخت کر دو اور انہیں سزا نہ دو. یعنی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید کی ہے کہ مالک جو کھائے وہی انہیں کھلائے، جو خود پہنے ویسا انہیں پہنائے، ان سے بھائیوں کی طرح سلوک کرے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں سزا مت دے بلکہ ایسے غلاموں کو فروخت کر دیں. اگلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اس کی ضروریات پورا کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، انگلیوں کے اشارے سے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر صحابہ کو دکھا کر یہ بات فرمائی تھی. نیکسٹ کویشچن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کی حفاظت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا سنگساری ہے. اگلا سوال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ہے اس سوال کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمایا اور ان پر کسی طرح کی سختی نہیں کی تھی. غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کے آزاد کر دیا گیا تھا، اور جو فدیہ نہ دے سکے ان کے لیے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھانا تھا، اور جو سکھا لیتا تھا اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا. اگلا سوال ہے، خطبہ حجۃ الوداع میں امانت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں امانت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امانت داری بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس امانت رکھوائے تو بالکل اسی حالت میں اس کو امانت لوٹانی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. اگلا سوال ہے، قتل عمد کی کیا سزا مقرر ہے؟ قتل عمد کی سزا قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل مقرر کی گئی ہے. تو یہ بہت اہم سوال ہے. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، بیمار کے 2 حقوق تحریر کریں. بیمار کے 2 حقوق آپ کی اسکرین پہ ہے. بیمار کی تیمارداری کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بیمار کی شفا یابی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اوکے بیٹا جی، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ضامن بننے کی کیا شرط مقرر کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ضامن بننے کی یہ شرط مقرر کی ہے کہ جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے مختصر سوالات اختتام پذیر ہوتے ہیں. آپ بہت اچھی سے اس کی تیاری کر لیجئے. بورڈ کے امتحان میں یہ ویڈیو آپ کو ضرور مدد دے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بیٹا ہمارے چینل کا نام ہے اسلامیات لازمی اینڈ انوویٹیو چینل. کائنڈلی سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ. اللہ حافظ.